गुड मॉर्निंग एवरीवन, कैसे हैं आप सब। उम्मीद करती हूँ आप लोग अच्छे होंगे। जैसा कि आप लोग स्क्रीन पे देख पा रहे हैं, आज हम लोग पढ़ेंगे ख्वाजा मोइनुद्दीन चिश्ती रहमतुल्लाह अलैह के बारे में। ये आपका चैप्टर नंबर 1 है, ठीक है, क्लास 11 का। किसका? क्लास 11 का चैप्टर नंबर 1 है ये, ठीक है। और अगर हम बात करें तो ये आपका उर्दू कोर है। क्या है आपका? उर्दू कोर, ठीक है। जिसकी बुक का क्या नाम है? इसकी बुक का नाम है नई आवाज़, ठीक है। और इसी में ही आपको दूसरी एक और बुक है धनक, वो भी पढ़नी है, ठीक है। और इसकी अगर हम कोड की बात करें तो इसका कोड है 303, ठीक है। इसके अलावा आपकी एक बुक ऐसी, मतलब देखिए कुछ बच्चे ऐसे होते हैं जिनको उर्दू कोर पढ़ाई जाती है। अगर उनको उर्दू कोर पढ़ाई जाएगी तो उनको नई आवाज़ पढ़नी है। अगर उनको उर्दू इलेक्टिव पढ़ाई जाती है तो उसके लिए उनको गुलिस्तानी अदब पढ़ना है, ठीक है। मैं दोनों बुक्स एक साथ पढ़ाना शुरू कर रही हूँ। कल हमने इसका चैप्टर डाल दिया था, गुलिस्तानी अदब का पहला चैप्टर। आज हम आपका धनक, ये सॉरी, नई आवाज़ का पहला चैप्टर डाल रहे हैं, ठीक है। तो अब इंशाल्लाह रेगुलर बेसिस पे जो भी आपका नया सिलेबस है उसके अकॉर्डिंग जो भी आपके चैप्टर हैं, तकरीबन हम कह सकते हैं 12 के करीब आपके चैप्टर हैं नस्र में, और 4-5 चैप्टर आपके हैं नज़्म के, ठीक है। तो वो सब हम इंशाल्लाह लगातार जल्दी जल्दी पढ़ लेंगे, ठीक है। तो चलिए इसे हम लोग शुरू करते हैं। हमारे वीडियो का पैटर्न सेम रहेगा। पहले हम ये पढ़ेंगे कि ये चैप्टर है क्या। तो ये एक मुख्तसर अफसाना है, सॉरी मुख्तसर मज़मून है। तो पहले हम लोग मुख्तसर मज़मून के बारे में जानेंगे। उसके बाद हम ख्वाजा मोइनुद्दीन चिश्ती रहमतुल्लाह अलैह के बारे में पढ़ेंगे, और इसके बाद हम लोग इसके सवाल जवाब देखेंगे कि क्या है सवाल जवाब, ठीक है। और सवाल जवाब देखने के बाद फिर हम वीडियो को क्या करेंगे, फिनिश करेंगे। तो चलिए शुरू करते हैं। मुख्तसर मज़मून। उर्दू में मुख्तसर मज़मून निगारी का आगाज़ सर सैयद से होता है। उन्होंने इस सिन्फ को समाजी इस्लाह के एक वसीले के तौर पर इस्तेमाल किया। वसीला मतलब ज़रिया, ठीक है। समाजी इस्लाह यानी समाज की इस्लाह के लिए, ठीक है। तो क्या कहते हैं कि जो मुख्तसर मज़मून है ये दरअसल सर सैयद ने निकाला था, ठीक है। सर सैयद अहमद साहब जो थे वो ये चाहते थे कि हम अपनी कौम का, अपने समाज का क्या कर सके, इस्लाह कर सके, ठीक है। उनको समझा सके कि कौन सी चीज़ सही है और कौन सी चीज़ गलत है, ठीक। अब देखिए, अगर हम बहुत लंबी चौड़ी बात करेंगे तो वो चीज़ लोगों को समझ में नहीं आएगी। इसलिए हम क्या करते हैं, मुख्तसर छोटा लिखते हैं। मुख्तसर मतलब क्या होता है? छोटा, ठीक है। अगर हम छोटा लिखेंगे तो सामने वाला कंफ्यूज भी नहीं होगा और उस चीज़ को समझने की कोशिश करेगा, ठीक। आगे लिखते हैं। इसके बाद मजमून निगारी भी एक सिंध की हैसियत से राइज हो गई। समाजी मौज़ूआत के अलावा इल्मी, अदबी, फ़लसफ़ियाना, साइंसी, सवानी और दीगर मौज़ूआत पर भी मज़ामीन लिखे गए। यानी मज़मून जो लिखना सर सैयद ने शुरू करे थे वो इतने ज़्यादा मकबूल हो गए कि उन्हें ना मतलब जो और बहुत सारे मौज़ूआत हैं उन पर भी उन्हें लिखा जाने लगा, ठीक है। सर सैयद के बाद हम कहते हैं हाली, शिबली, मोहम्मद हुसैन आज़ाद, डिप्टी नज़ीर अहमद, मीर नासिर अली, नियाज़ फ़तेहपुरी, रशीद अहमद सिद्दीकी, मिर्ज़ा फ़रतुल्लाह बेग, अबुल कलाम आज़ाद, ख्वाजा ग़ुलाम सैयुद्दीन, और इसके अलावा बहुत सारे ऐसे मज़मून निगार हैं जो उर्दू की दुनिया में आए। लिखते हैं, मुख्तसर मज़मून की एक शक्ल इंशाइया भी कहलाती है, ठीक है। और इंशाइया में तंज़ो मज़ा भी होता है, ठीक है। आगे देखिए, लिखते हैं, इंशाइया और मज़मून में कोई ख़ास फ़र्क नहीं है, लेकिन आमतौर पर इंशाइया में मज़ा और तंज़िया खुश मिजाजी का रंग भी होता है, ठीक है। लेकिन इंशाइया निगार अक्सर बातें अपने हवाले से या अक्सर अपने ही बारे में बयान करता है कि मैंने ये देखा, मेरे साथ ये हुआ, मुझे इस चीज़ का मतलब एक कहते हैं ना, मैंने ये चीज़ फेस की, मैंने इस चीज़ को एक्सपीरियंस किया, ठीक है। तो ये इसमें दिखाया जाता है। तो अब आपको पता चला मुख्तसर मज़मून किसे कहते हैं। अब हम पढ़ते हैं ख्वाजा मोइनुद्दीन चिश्ती रहमतुल्लाह अलैह को। तो इनके बारे में यहाँ पे देखिए कुछ आपको मुश्किल सा वो दिए गए हैं लफ्ज़ मायने, इसे आप लोग पढ़ लीजिएगा। आगे चलते हैं हम। ये आपका सबक का खुलासा है। अभी हमारे पास वक्त कम है इसलिए हम सबक का खुलासा पढ़ेंगे, और इंशाल्लाह जैसे वक्त मिलता है तो मैं आपको पूरे पूरे चैप्टर भी पढ़ा दूँगी।
اگر ہم شروع کریں تو دیکھیں یہاں لکھا ہے ہندوستان ایک عظیم ملک ہے. بالکل صحیح بات ہے، ہمارا ہندوستان بہت بڑا ہے. ٹھیک ہے، یہاں ہر مذہب اور ہر زبان کے فرق کے باوجود سب مل جل کر رہتے ہیں. بالکل یہی تو ہمارے دیش کی کیا ہے، خوبصورتی ہے نا. یہی ہمارے وطن کی کیا ہے، خوبصورتی. ٹھیک، لکھتے ہیں اس لیے ہندوستان کی گنگا اور جمنا تہذیب ہے نا کو دنیا میں قدر کی نگاہ سے دیکھا جاتا ہے. ٹھیک، کیونکہ یہاں پہ اتنے سارے مذہب، دھرم، جاتی کے لوگ آپس میں ساتھ میں مل جل کر رہتے ہیں. اس کے باوجود کوئی لڑائی نہیں، کوئی جھگڑا نہیں، ہے نا. تو اس لیے پوری دنیا میں ہمارے ہندوستان کی کیا ہے، مثال دی جاتی ہے کہ ایک وہ بھی تو وطن ہے جہاں سب لوگ اتنے پیار سے مل جل کر رہتے ہیں. ٹھیک ہے، آگے چلیے تو لکھتے ہیں آپس میں میل جول، بھائی چارہ، محبت اور امن قائم کرنے میں یہاں کے صوفی سنت، رشی منیوں اور بزرگوں نے نمایاں رول ادا کیا ہے نا. اب دیکھیے انسان کا تو کام ہے، فطرت ہے، ذرا ذرا سی بات پہ غصہ ہو جانا، لڑنا جھگڑنا ہے نا، سامنے والے کو برا بھلا بول دینا. لیکن اب انہیں کون بتائے گا کہ بھئی ہمیں میل جول سے رہنا چاہیے، ہمیں پیار محبت سے رہنا چاہیے، ہمیں سکون رکھنا چاہیے. تو یہ سب ہمارے صوفی سنت، رشی منی اور جو بڑے بڑے بزرگان دین گزرے ہیں انہوں نے ہمیں یہ سب چیزیں سمجھائی ہیں. تو لکھتے ہیں انہی بزرگ ہستیوں میں خواجہ معین الدین چشتی رحمۃ اللہ علیہ کا نام بھی بڑی اہمیت کا حامل ہے. خواجہ صاحب ایران کے ایک شہر سنجر میں پیدا ہوئے تھے. ٹھیک ہے، اور ان کی ابتدائی تعلیم گھر پر ہوئی. ان کی ذہانت کا یہ عالم تھا کہ 9 سال کی عمر میں قرآن حفظ کر لیا. ٹھیک ہے، یعنی کتنے ذہین تھے ماشاءاللہ کہ 9 سال کی عمر میں ہی انہوں نے قرآن مجید کو حفظ کر لیا. والدین کے انتقال کے بعد، یعنی ان کے ممی اور پاپا دونوں کے انتقال ہو گیا، تو اس کے بعد انہوں نے مزید تعلیم حاصل کرنے کے لیے دور دراز کے سفر کر کے عالموں اور بزرگوں سے فیض حاصل کیا. ٹھیک ہے، ان کے والدین کا انتقال ہو گیا اور اس کے بعد انہوں نے اپنی تعلیم کو بند نہیں کیا، اسے اور حاصل کرتے رہے. ٹھیک ہے، اور حاصل کرنے کے لیے انہوں نے کیا کام کیا، الگ الگ جگہوں کا سفر کیا. تعلیم کے سلسلے میں گھومتے ہوئے وہ ہیرون پہنچے تو ان کی ملاقات حضرت خواجہ عثمان رضی اللہ تعالیٰ عنہ سے ہوئی. خواجہ معین الدین نے انہیں اپنا پیر و مرشد بنا لیا اور ان کے رخصت ہونے تک ان کی خدمت کی. ٹھیک ہے، اپنے پیر و مرشد کی نصیحت پر عمل کرتے ہوئے سرمایہ داروں سے لا تعلق اور آبادی سے دور رہے. اپنے پیر سے رخصت ہو کر مکہ اور مدینہ تشریف لے کے گئے، یعنی مکہ معظمہ گئے. ٹھیک ہے، اس کے بعد وہاں سے کیا ہوا، وہاں سے انہیں بشارت ہوئی. ٹھیک ہے، وہاں انہیں بشارت ہوئی کہ ہندوستان جا کر دین کی تبلیغ کرو اور بھٹکے ہوئے لوگوں کو راہ دکھاؤ. ٹھیک ہے، بشارت ہونے کا مطلب ہوتا ہے کہ جیسے رسول اللہ تشریف لائیں یا کوئی بزرگان دین تشریف لے کے آئیں اور وہ ان کو یہ کہیں کہ آپ جا کے یہ کام کریے. تو انہیں یہ بشارت ہوئی تھی کہ آپ کو کہاں جانا ہے، ہندوستان جانا ہے اور وہاں جا کے اپنے مذہب کی تبلیغ کرنی ہے. حکم ملتے ہی انہوں نے اپنے کردار و عمل سے لوگوں کو متاثر کرنا شروع کر دیا. اجمیر پہنچنے کے بعد آپ کو پتہ ہے نا اجمیر شریف کتنا زیادہ ہم کہتے ہیں مقبول ہے نا. لوگ کہاں کہاں سے نہیں جاتے اجمیر شریف. تو کہتے ہیں اجمیر پہنچنے کے بعد ان کی نیکی اور بزرگی کا چرچا دور دور تک پھیل گیا. غریبوں کی مدد کرنا، لوگوں کو انصاف دلانا، بھٹکے ہوئے لوگوں کو صحیح راہ دکھانا وغیرہ تعلیمات نے لوگوں کا دل مو لیا، یعنی دل جیت لیا. ٹھیک ہے، تو وہ کیا کرتے تھے، سارے اچھے اچھے کام کرتے تھے نا. کوئی غریب ہے اس کی مدد کر دی، کوئی لڑتے ہوئے 2 لوگ آئے تو ان میں انصاف کرا دیا، کوئی راستہ بھٹک رہا ہے، کوئی غلط راہ پہ چل رہا ہے تو انہیں بتا دیا کہ بھائی تم غلط چل رہے ہو، تم صحیح راہ پہ آؤ، ہے نا، یہ کام غلط ہے یا یہ کام صحیح ہے. وہ سب چیزیں انہوں نے کہیں. ان کے پاس جو کچھ آتا وہ غریبوں اور ضرورت مندوں میں تقسیم کر دیتے تھے، یعنی بانٹ دیتے تھے. اسی مناسبت سے ان کا نام غریب نواز پڑ گیا. ٹھیک ہے، غریب مطلب غریب، نوازنے والا مطلب نواز مطلب دینے والا، جو غریبوں کو دیتا ہے. ان کا کہنا تھا مصیبت کے مارے دکھی انسانوں سے ہمدردی کرنا اور ان کے غم میں شریک ہونا ہزاروں عبادتوں سے بڑھ کر عبادت ہے. جو شخص بھوکے کو کھانا کھلائے، پیاسے کو پانی پلائے اور ننگے کو کپڑے پہنائے، خدا اسے دوست رکھتا ہے.
یعنی اللہ پاک اسے بہت عزیز رکھتا ہے، اس شخص کو جو کسی بھوکے انسان کو کھانا کھلا دے، پیاسے کو پانی پلا دے، اور کوئی انسان ایسا ہے جس کے پاس کپڑے نہیں ہیں اسے وہ کپڑے دے دے۔ اپنے کسی بھائی کو بے عزت کرنا یا حقیر سمجھنا سب سے بڑا گناہ ہے نا؟ اور ہم لوگ کیا کرتے ہیں، اپنے دوستوں میں، احبابوں میں لڑائی جھگڑے میں کسی کو ذلیل بول دیتے ہیں، کسی کو اپنے سے کمتر بتا دیتے ہیں، یہ سب سے بڑا گناہ ہے، ٹھیک ہے؟ حقیر کا سمجھنے کا مطلب بھی کیا ہوتا ہے کہ ہم کسی کو اپنے سے کمتر سمجھ رہے ہیں، ہے نا، اپنے سے غریب سمجھ رہے ہیں، اور کسی کو ہم بے عزت کر دیتے ہیں، جیسے ابے جا تیرے بس کی نہیں ہے یہ سب، ہے نا؟ تو یہ سب کیا ہے، یہ سب بہت بڑا گناہ ہے، ٹھیک؟ لکھتے ہیں، خواجہ صاحب کی تعلیمات نے ہر فرقے کے لوگوں کو اپنی طرف متوجہ کر لیا۔ ان کی تعلیمات سے متاثر ہو کر بابا گرو نانک نے کہا تھا کہ تجارت حاصل کرنے کے لیے ہر فرد کو ان کی تعلیمات کے بغور مطالعہ کرنا ہے، اور اس پر عمل کی بھی ضرورت ہے کہ آپ غور کے ساتھ جو انہوں نے تعلیمات دی ہیں ان کا آپ کیا کریں، مطالعہ کریں اور اس پہ عمل بھی کریں۔ بہت سارے لوگ ایسے ہوتے ہیں جو مطالعہ تو کر لیتے ہیں لیکن عمل نہیں کرتے، ہے نا، جن کو ہم کیا کہتے ہیں کہ یہ عالم تو ہیں لیکن بے عمل ہیں، ہے نا۔ جیسے ہمیں پتہ ہے کہ اللہ پاک نے کہا ہے کہ ہمیں 5 ٹائم کی نماز ادا کرنی ہے، لیکن ہم کیا کرتے، نہیں پڑھتے۔ تو ہم عالم ہیں، ہمیں معلوم ہے اس چیز کے بارے میں، لیکن ہم اس چیز کو نہیں کرتے، ٹھیک؟ تو وہی انہوں نے کہا ہے، کون؟ گرو نانک جی نے۔ گرو نانک جی نے کہا کہ اپنے جو حضرت معین الدین ہیں، آپ کے خواجہ معین الدین، ان کے بارے میں کہ جو انہوں نے تعلیمات دی ہیں ان کو انسان کو سننا چاہیے، مطالعہ کرنا چاہیے اور اس پہ عمل بھی کرنا چاہیے۔ مہاتما گاندھی نے 1933 میں خواجہ صاحب کی درگاہ اجمیر میں حاضری دے کر کہا، یہاں آ کر میرے روح کو بڑا چین ملا ہے، افسوس کہ ہم خواجہ صاحب کی زندگی کو آدرش نہیں بناتے ہیں، ہے نا۔ تو دیکھیے، میں کہہ سکتی ہوں کہ ہو سکتا ہے کہ کئی بار جو سیاست داں ہوتے ہیں وہ اپنے مفاد کے لیے اس طرح سے کرتے ہیں، لیکن ہمارے گاندھی جی، جواہر لال نہرو، یہ لوگ تو بہت اچھے لوگ ہوا کرتے تھے اپنے وقت کے، ہے نا۔ انہوں نے کبھی کوئی چیز اپنے مفاد کے لیے یا اپنے فائدے کے لیے نہیں کی ہے، ٹھیک۔ تو اگر گاندھی جی یہ والی بات بولتے ہیں تو اس میں کچھ نہ کچھ تو ضرور سچائی ہوئی ہوگی، ہے نا، کیونکہ ابھی ہم نے پچھلے دنوں ایک آپ کو چیپٹر بھی پڑھایا تھا، اس میں بھی یہ ہے کہ گاندھی جی کو جھوٹ بولنا، لڑائی جھگڑا کرنا بالکل پسند نہیں تھا، ٹھیک ہے۔ تو لکھتے ہیں آگے یہاں پہ، پنڈت جواہر لال نہرو نے کہا کہ ایسے ہی مقدس مقامات سے ہندو مسلمان اتحاد کا عمل درس حاصل کیا جا سکتا ہے، یعنی کہ ہندو مسلمان ایک ساتھ رہیں، مل جل کر رہیں، تو یہ ان کی درگاہ پر ہی کیا ہے، ممکن ہے۔ اور اگر آپ جائیں، ہے نا، تو درگاہ شریف پہ اگر آپ کبھی جاتے ہیں تو آپ دیکھیں گے کہ وہ اگر خواجہ صاحب مسلمان تھے تو صرف وہاں پہ مسلمان ہی نہیں ہیں، وہاں پہ اتنی تعداد میں اور مذہب کے لوگ بھی موجود ہوتے ہیں جو ان سے کہتے ہیں کہ میرے حق میں دعا کیجئے، ہے نا، ٹھیک ہے۔ ان کی اپنی عقیدت ہے، ان کا اپنا ماننا ہے، ان کا اپنا طریقہ ہے، لیکن غرض یہاں پہ یہ ہے کہ دیکھیں سب لوگ مل جل کر رہ رہے ہیں، ہے نا، کوئی چیز کسی کے بانٹے نہیں ہے، ٹھیک۔ آگے دیکھیے، لکھتے ہیں ان کی تعلیمات کا چراغ آج بھی روشن ہے، بے شک، اور جب تک دنیا قائم ہے تب تک وہ روشن رہے گا، ہے نا، جس کی روشنی سے آج ہم سب فیضیاب ہو رہے ہیں، یعنی اس کا فائدہ اٹھا رہے ہیں۔ ہر سال اجمیر میں ہونے والا عرس اس بات کی شہادت دیتا ہے یعنی گواہی دیتا ہے کہ آج بھی دنیا میں لاکھوں کی تعداد میں لوگ خواجہ صاحب سے عقیدت رکھتے ہیں، بے شک، ہے نا۔ بھئی وہ ہم سے اچھے تھے، وہ ہم سے اعلیٰ تھے، اللہ پاک نے بہت سارے بزرگان دین اسی لیے بھیجے ہیں کہ وہ ہماری رہنمائی کر سکے، ہے نا، ہم جو بھٹک گئے ہیں اس کو وہ کیا کر سکے، صحیح راہ پہ لا سکے، ٹھیک ہے۔ تو اب دیکھیے سوال جواب اگر ہم ڈسکس کریں تو دیکھتے ہیں خواجہ غریب نواز کہاں پیدا ہوئے، تو آپ نے پڑھا کہ وہ ایران کے ایک شہر میں پیدا ہوئے تھے۔ اب یہاں لکھتے ہیں خواجہ صاحب کے پیر و مرشد کون تھے اور وہ کہاں کے رہنے والے تھے، تو خواجہ صاحب کے پیر و مرشد جو تھے وہ خواجہ عثمان تھے اور وہ ہیرون شہر کے رہنے والے تھے، ٹھیک ہے۔ آگے لکھا ہے خواجہ صاحب کو غریب نواز کیوں کہا جاتا ہے، تو وہ غریبوں کو کیا کرتے تھے، بہت زیادہ دیتے تھے،
ہے نا، جو غریب ہیں، جو بے بس ہے، جن کا کوئی سہارا نہیں ہے، ان کو وہ کیا کرتے تھے، ضرورت مندوں میں چیزوں کو تقسیم کر دیا کرتے تھے۔ اگلا سوال دیکھیے، لکھا ہے خواجہ صاحب کو کیا بشارت ہوئی تھی؟ تو ان کو بشارت یہ ہوئی تھی کہ آپ ہندوستان جائیے اور وہاں جا کر بھٹکے ہوئے لوگوں کے لیے کیا کریے، دین کی تبلیغ کیجیے، یعنی اپنا دین اسلام وہاں جا کے پھیلائیے اور بتائیے کہ ہمارا دین کتنا خوبصورت ہے۔ ٹھیک ہے، آگے دیکھیے کیا لکھتے ہیں، خواجہ صاحب کی تعلیمات کیا ہیں؟ تو انہوں نے کیا تعلیمات دی؟ انہوں نے کہا کہ آپ چاہے کسی بھی مذہب کو مانتے ہوں، ہے نا، ہر مذہب کا بیسک کرائٹیریا یہی ہوتا ہے کہ آپ لوگ کیا کریں، مل جل کر رہیں، محبت سے رہیں، سکون رکھیں، ہے نا، خون اپنا بہے یا کسی دوسرے کا، خون تو انسان کا ہی بہہ رہا ہے نا، اگر کوئی بھی ایک آدمی مر جاتا ہے تو اس کے بھائی بہن، اس کی اگر ممی ہے، وائف ہے، جو بھی ہے، بچے ہیں، تو سبھی روتے ہیں نا وہاں پہ، ہے نا۔ ایسا تو نہیں ہے اگر کوئی انسان کا آپ کوئی کیس دیکھتے ہیں تو آپ پہلے اس کو پوچھتے ہیں کہ بھائی تم کون سے مذہب سے ہو، کون سی برادری سے ہو، پھر آپ اس پہ روئیں گے، ایسا نہیں ہوتا نا۔ اگر آپ کو کسی پہ افسوس ہو رہا ہوتا ہے، کسی پہ ترس آ رہا ہوتا ہے، تو آپ اس کا دھرم، جاتی یا پھر وہ کس سے بلانگ کرتا ہے، یہ چیزیں آپ نہیں پوچھتے ہیں، رائٹ۔ تو فیلنگس تو اللہ پاک نے دل میں دی ہیں۔ ٹھیک ہے، آگے چلتے ہیں، اور یہی چیز ہمارے خواجہ صاحب نے بتایا ہے۔ ٹھیک ہے، آگے دیکھیے لکھتے ہیں، گرو نانک نے خواجہ صاحب کے بارے میں کیا کہا تھا؟ تو انہوں نے کہا تھا، نجات حاصل کرنے کے لیے ہر فرد کو ان کے تعلیمات کے بغور مطالعہ کرنا چاہیے اور اس کے علاوہ اس پہ عمل بھی کرنا چاہیے۔ ٹھیک ہے، یہ نہیں صرف مطالعہ کر کے چھوڑ دیا۔ اس کے بعد یہاں دیکھیے کچھ آپ کے زبان اور قواعد کا کام ہے، تو آپ لوگ اسے کر لیجئے گا۔ ویسے تو میں نہیں کراتی ہوں، لیکن آپ لوگ پھر کہتے ہیں میم آپ نے عملی کام نہیں کرایا، کروا دیجیے، تو یہ آپ لوگ دیکھ لیجئے گا۔ ٹھیک ہے، تو یہ تھی ہماری آج کی ویڈیو، ملتے ہیں نیکسٹ ویڈیو میں۔ اگر آپ کو اس میں کچھ کنفیوژن ہو، کوئی ڈاؤٹ ہو، تو آپ لوگ مجھے کمنٹ کر کے پوچھ سکتے ہیں، ٹھیک ہے، یا اگر کوئی ایسا مٹیریل ہے جو ابھی تک ہم نے اپلوڈ نہیں کیا ہے اور آپ کو لگتا ہے کہ میم یہ اسٹڈی مٹیریل ہمارے لیے بہت امپورٹنٹ ہے، تو آپ مجھے کمنٹ کر دیجیے گا، انشاءاللہ میں کوشش کروں گی جلدی سے جلدی آپ لوگ کے لیے وہ چیز بھی اپلوڈ کر دی جائے۔ ٹھیک ہے، چلیے ملتے ہیں نیکسٹ ویڈیو میں۔ تھینک یو فار واچنگ۔